الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَالْغَدُ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آپ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج کے اس جلسے کے سبھاپتی صاحب، منچ پر اپستھت حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تیزپور شہر آسام میں ایک مشہور شہر ہے اور آپ سبھی حضرات بالکل سٹی کے قریب رہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہندی زبان اور ہندی بھاشا سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی کشٹ نہیں ہوگا. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ بیچ میں کبھی بنگلہ مکس کر کے اور بہت شارٹ 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جس گھر میں آرام کر رہا تھا وہاں کئی ایک علماء جو میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں وہ لوگ پہنچ گئے تھے ملنے کے لیے. تو ان میں سے ایک نے یہ بتلایا کہ حضور یہ راستہ اتنا اچھا ہو گیا ہے بائی پاس والا کہ خالی کل
1 जनवरी को 10-20 किलोमीटर या और हो सकता है ज्यादा हो, 30 आदमी का एक्सीडेंट हुआ। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें करीब करीब सबके सब मुसलमान थे। मुस्लिम इलाका है, एरिया है, तो मुसलमान ही होगा। मैंने कहा कि रास्ता अगर अच्छा हो जाए तो उसके कारण से एक्सीडेंट होगा, ये अकल में बात नहीं आती है। और सिर्फ 1 जनवरी को इतना एक्सीडेंट होगा, रास्ता तो 1 जनवरी को भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और दिसंबर के महीने में भी अच्छा था। अभी हफ्ता दिन पहले मैं तो इधर से लखीमपुर गया। मेरे नौजवान साथियों, असल में हमारा और आपका हाल ये हो गया है कि कुरान ने तो कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों इस्लाम में कंप्लीट दाखिल हो जाओ, पूरा इस्लाम को तुम एक्सेप्ट करो, 100% इस्लाम में आ जाओ। ये नहीं कहा कि दिसंबर का महीना रहेगा तो इस्लाम को पालन करना है, और न्यू ईयर आएगा तो इस्लाम को थोड़ा टाइम के लिए एक साइड में रखकर और दुनिया के लोगों को देखकर कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उसी में हमारी तरक्की है, हम भी वही काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अगर इस्लाम को मजबूती से पकड़ के रखेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारे नौजवानों के अंदर एक कमी है, जो ये समझते हैं कि न्यू फैशन, मार्केट में जो भी नया फैशन आए बस जल्दी जाओ और उसको ले लो। कोई भी नया काम देखो जल्दी से तुम उसको कर लो। देखा कि कोई एक्टर अजीब तरह का चूल कटाता है और उसने फिल्मी दुनिया में वही चूल कटाकर काम किया, हमारे नौजवानों ने उसी स्टाइल में चूल कटाना शुरू कर दिया। देखा कि अपने फुल पैंट को बीच में फाड़ फाड़ के पहनते हैं लोग। हमारे नौजवानों ने ज्यादा पैसा देकर, ज्यादा दाम देकर उसी टाइप का फुल पैंट लेना शुरू कर दिया। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम 7 तारीख को हमारे यहाँ हुजाई दिल बगान में आ रहे हैं। इंटरनेशनल आलिम है। उन्होंने बताया कि आज नौजवान न्यू फैशन को देखकर और किसी भी नए काम को देखकर उसके पीछे कैसे भागता है। इस सिलसिले में उन्होंने एक घटना सुनाया। लखनऊ जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, स्टेशन के बाहर में, प्लेटफार्म के बाहर एक ठेला वाला चाय बेच रहा था, चाय कॉफी, और वहीं पर कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला वगैरह वगैरह। एक अंग्रेज आदमी आया और उसने आकर कहा कि ब्रदर गिव मी 1 कप टी, जो भी कहा, मुझे 1 कप चाय दे दो। तो वो बेचारा चाय तैयार किया और चाय तैयार करके ठेला पर रखा हुआ था कि उसी टाइम में वहां जो बर्फ रखा हुआ था, आइस, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए, उसमें से एक टुकड़ा, आइस का एक टुकड़ा भूल से, गलती से, मिस्टेक से
उस चाय के कप में गिर गया। वो गरीब आदमी था, सोचा कि चाय के कप में गिर गया, अब अगर फेंक दूंगा मेरा पैसा बर्बाद होगा, ये अंग्रेज आदमी है कुछ समझेगा नहीं, दे दो इसको। वो भी उधर देख रहा था, उसने चाय का कप उठाकर पीने के लिए दे दिया। वो अंग्रेज आदमी था, इतना उसके पास टाइम भी नहीं रहा होगा, जैसा मिला पी लिया, पैसा दिया, चलता गया। अब असल सुनना है, उसी टाइम में एक मुसलमान नौजवान वहां खड़ा था और वो सब कुछ देख रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ, सब देख रहा था। उसने कहा कि ओ भाई साहब, एक कप चाय जरा मुझको देना। तो उसने बढ़िया से चाय बनाया और चाय बनाकर कप में दुकानदार ने उस मुसलमान नौजुवक को दिया। तो वो नौजवान उस चाय दुकानदार पर इतना गुस्सा करता है कि वो अंग्रेज था, तेरा बाप था, उसने तुमको डॉलर दिया, इसीलिए तुमने उसके चाय में आइस मिलाकर दिया और मैं तुमको इंडियन पैसा दूंगा, इसलिए तुमने मेरे चाय में आइस नहीं मिलाया। मेरे चाय में तुमने आइस क्यों नहीं मिलाया, उसके चाय में क्यों मिलाया? मुझको भी आइस इसमें डालो और आइस डालकर और चाय दो। उस दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, जैसे आपके यहाँ ये जो तेजपुर है एक दूसरे नाम से भी मशहूर है, एक यहाँ हॉस्पिटल है, पूरे आसाम से यहाँ लोग लाके उसमें दे देते हैं उस तरह के आदमी को, इसी तरीके से वहाँ यूपी में बस्ती जिला है, वहाँ पर ये मेंटल हॉस्पिटल है। तो उसने उस मुसलमान नौजवान से कहा कि भाई साहब, क्या आपको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना है? क्यों? अरे अल्लाह के बंदे, वो अंग्रेज था, मिस्टेक से, गलती से आइस का टुकड़ा उसके चाय में गिर गया, मैंने दे दिया, बेचारे ने पी लिया। चाय में आइस डालकर, बर्फ डालकर कौन पीता है? कोई नहीं पीता। चाय तो गर्म होना चाहिए, गरम गरम चाय पियो तो मजा आएगा। उस मुसलमान नौजवान ने कहा कि असल में बात यह है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अब ये नया फैशन चला है कि चाय में आइस का टुकड़ा डालकर पीना चाहिए। ये नया फैशन अंग्रेज लेकर आया, तो अंग्रेज क्यों उस फैशन पर खाली अमल करेगा, हमको भी अमल करना है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमारा आपका मुस्लिम समाज का यही हाल हो गया। पूरा साल गुजर गया, हो सकता है कि पूरे साल में कभी उसने, अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो, कभी उसने मौत को मुंह में नहीं लगाया, लेकिन 1 जनवरी का इंतजार करता है, न्यू ईयर का इंतजार करता है कि न्यू ईयर आएगा, पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे और ड्रिंक करेंगे, डीजे बजाएंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर न्यू ईयर का मतलब क्या होगा? अब उस टाइम में बाप के दिए हुए बाइक पर, दामी दामी बाइक पर नौजवान लड़के जब बाइक चलाता है तो जाहिर सी बात है कि मौत खाया हुआ है, एयरफोन कान में लगा हुआ है, गाने में वो मस्त है, दिमाग पर, दिल पर, बदन पर नशा तारी है, और उस हालत में जब वो बाइक चलाएगा तो 140, 150 से कौन नीचे चलाएगा? साल का पहला दिन है, अगर 150 भी हम बाइक न चलाएं तो इस बाइक का मतलब क्या होगा? जब 150 और 140 के माइलेज से वो बाइक चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होना, यकीनन होना है। मेरे नौजवानों, असल में बात यह है कि हमने और आपने इस्लाम को समझा नहीं, हमने और आपने अपने दीन को समझा नहीं। ये जो दिन है, ये जो रात है, ये जो साल है, ये जो महीने हैं, ये जो हफ्ते हैं, घंटा है, मिनट है, सेकंड है, ये सब के सब अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। और क़यामत के दिन जो आदमी भी इस दुनिया से मरकर चला जाएगा,
حدیث میں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد، کسی بھی اللہ کے کسی بھی بندے کا پیر آگے نہیں بڑھے گا، قیامت کے دن آگے نہیں جا سکتا ہے، حتی یسأل عن اربعین، یہاں تک کہ 4 بات جو اس کو پوچھا جائے گا، 4 پرشن کیا جائے گا، جب تک وہ 4 پرشن کا جواب نہیں دے گا، جب تک کوشچن ہو، وہ چاروں کوشچن کا جب تک وہ آنسر نہیں دے دے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ان میں سے پہلا کوشچن اور پہلا پرشن ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیون کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری لائف کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے نوجوان، اللہ کہے گا، اے نوجوان، ہم نے تم کو 60 سال کی زندگی دی تھی، میں نے تم کو 70 سال کی زندگی دی تھی، تم نے 70 سال میں کیا کیا؟ تم نے 70 سال میں میری کتنی عبادت کی؟ 70 سال میں کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا؟ 70 سال میں تم نے جماعت میں کتنی مرتبہ چلا لگایا؟ 70 سال میں تم نے کتنے غریبوں کی مدد کی؟ 70 سال میں تم نے کتنے بیماروں کا علاج کیا؟ 70 سال میں تم نے اپنی ماں باپ کی کتنی خدمت کی؟ اللہ کے یہاں یہ جواب دینا پڑے گا، عمر کے بارے میں، لائف کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ جب ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اللہ، ہم نے ہر سال کا حساب رکھا، 31 دسمبر جاتا تھا، 1 جنوری آتی تھی، ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، مولانا صاحب، امام صاحب کیا کہیں گے، ہم اس کا چنتا نہیں کرتے تھے۔ ہم 1 جنوری 31 دسمبر کے رات کو 12 بجے کا انتظار کرتے تھے، 12 بجتا تھا، بم پھوڑتے تھے، موت کھاتے تھے، اور اس کے بعد ڈی جے بجاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے اور نشہ میں مست ہو جاتے تھے۔ اگر یہی جواب دو گے تو بتاؤ جنت میں جا سکو گے؟ جنت جانا آسان ہوگا؟ فرشتہ آئے گا اور آ کر اللہ کہے گا، وہ فرشتہ پکڑ اس کو کم وقت کو اور اس کو جا کر جہنم میں ڈال دو، جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے اس کو زندگی دی تھی، ہم نے اس کو زندگی دی تھی کہ تم میری عبادت کرنا، تم قرآن کی تلاوت کرنا، تم ایک پڑھا لکھا انسان بننا، تم سماج کا سیوا کرنا، تم چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مانوتا کی بنیاد پر ہر کمزور کی مدد کرنا۔ میں نے اس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا تھا اور اس نے دنیا میں مستی کیا، مستی کیا، مستی کیا۔ میرے بھائیوں، ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کتنا دامی ہے۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے قریب ایک جگہ تھی وادی القرا، وہاں سے 3 آدمی آئے، دھیان سے سنیے گا، 3 آدمی آئے اور ان تینوں نے آ کر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ نئے مہمان تھے، اجنبی تھے، وہاں ان کا کوئی جان پہچان کا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تینوں مہمان ہیں، تینوں نے آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ کون ہے مدینے کا انصار، کون ہے مدینے کے انصاری جو ان تینوں کو اپنے گھر میں لے جائے گا، جو کھائے گا ان تینوں کو کھلائے گا، جیسے وہ رہے گا ان تینوں کو بھی رکھے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تینوں کو لے کر جاؤں گا۔ میرے نوجوانوں، تینوں کو وہ لے کر جاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا سب کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ ایک جدوں میں جانا ہے، لڑائی میں جانا ہے۔ وہ تینوں لڑائی میں گئے، جدوں میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد ایک شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں ان کی موت ہو گئی۔
جو آدمی اللہ کے راستے میں جدو کرتے کرتے مر جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. اللہ کے راستے میں جدو کرتے کرتے جو مر جائے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اس کو مردہ مت کہو. یہ مت کہو کہ وہ مر گیا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور جنت میں جہاں اس کو جانا ہے فرشتے چڑیوں کی شکل میں، پاکی مینا کی شکل میں ان کو اپنے جسم کے اندر گھسا کر اور جنت میں اس کو سیر کرائے گا. جنت میں اس کو سیر کرائے گا. تو ایک آدمی جدوں میں شہید ہوئے، کچھ دنوں کے بعد ابار جدو ہوا، دوسرا آدمی بھی جا کر اس میں شہید ہو گئے. ایک بچ گیا، وہ گھر میں رہے، کھاتے پیتے رہے، زندگی گزارتے رہے، بیمار ہو کر یا جیسے بھی ہو ان کی موت گھر میں ہوئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں کے دنیا سے گزر جانے کے بعد خواب دیکھا، سپنا دیکھا. ایک رات میں انہوں نے دیکھا کہ تینوں آدمی جنت میں ہیں، تینوں آدمی جنت میں ہیں، کنتو سب سے پہلے جو شہید ہوا تھا، اللہ کے راستے میں جدو کرتے کرتے مارا گیا تھا، وہ جنت میں ہے، سب سے نیچے ہیں. 2 نمبر پہ جو شہید ہوا تھا وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور سب سے لاسٹ میں گھر میں جس کی موت ہوئی تھی، بارش جار موت، ویسے وہ بھی جنت میں ہے اور وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے. یہ خواب سپنا دیکھنے کے بعد ان کو بڑا تعجب ہوا. ارے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ان کو جنت میں اوپر ہونا چاہیے، اور جن کی موت گھر میں ہوئی ان کو جنت میں نیچے ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر انہوں نے خواب بیان کیا اور کہا کہ حضور ہمار بڑو تعجب لگ سے ایک بارے معاملہ الٹا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تعجب کی ہوتا، یہ تو ہونا ہی ہے، ایسا ہی ہونا ہے. اور اس ٹائم میں آپ نے یہ کہا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ. دنیا میں سب سے اچھا مسلمان، لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اسلام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یعمر فی الاسلام، حالت اسلام میں یعنی مسلمان بن کر وہ زندگی گزارتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ لتسبیحہ وتکبیرہ، تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر، وتہلیلہ، تہلیل پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. یعنی جو آدمی لمبی عمر پائے گا، جس کا جیون بیسی ہوگا، جس کی زندگی لمبی ہوگی، وہ نماز زیادہ پڑھے گا. جس کی زندگی لمبی ہوگی وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرے گا، توبہ استغفار زیادہ کرے گا، اور دان خیرات زیادہ کرے گا، قرآن کی تلاوت زیادہ کرے گا. عالم علماء کا ادب احترام، اللہ والے اپنے سماج کے بزرگوں کا سمان زیادہ کرے گا. نوجوانوں ایک بات اور یاد رکھو، آج ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، آج بالکل میں پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے میری نظر میں کبھی آیا تو میرے ذہن میں نہیں رہا. مراد آباد، شاہی مراد آباد کے محتمم ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم امیر الہند اور پریزیڈنٹ جمعیت علماء ہند، ان کے بھانجا حضرت مولانا سید اشہد رشیدی، انہوں نے لکھا، مشکات شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن، جوانوں ذرا دھیان سے سننا، قیامت کے دن جو مسلمان پاپی گناہگار ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، اور جس کے بارے میں اللہ نے دوزخ کا جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوگا، وہ لائن میں کھڑا ہوگا. ایک ایک کر کے جہنم میں لے جانا ہے فرشتے کو، لائن میں کھڑا ہوگا. اسی ٹائم میں
اسی ٹائم میں جنت میں جانے والے لوگ ادھر سے گزریں گے، جنتی لوگ ادھر سے گزریں گے۔ تو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ لائن میں کھڑے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ارے یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہے، جنت میں جا رہے ہیں، یا ہماری مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب ہے، مسجد کی خدمت کرتے تھے، سیکریٹری صاحب ہے، گاؤں کے مربی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور ہم تو 1 جنوری کو پکنک منانے میں تھے، ہمارے لیے جنت جانا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو امام صاحب کو بلائے گا، او امام صاحب ذرا ادھر آئیے، کیا بات ہے، آپ ہم کو نہیں پہچان رہے ہیں؟ الا تعرفونی، کیا آپ مجھ کو نہیں پہچان رہے ہیں؟ کون ہو تم بھائی؟ تو امام صاحب دسمبر کے 30 تاریخ کو آپ میرے گھر میں آئے تھے اور میں نے ٹھنڈا پانی آپ کو پلایا تھا، گرم پانی آپ کو پلایا تھا۔ امام صاحب وضو کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت تھی، ہینڈ پائپ خراب ہو گیا تھا، میں دوڑ کر گھر گیا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا تھا۔ امام صاحب آج تو میرا مسئلہ پھنس گیا ہے، آپ تو اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہے ہیں اور میرے لیے اللہ نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا۔ امام صاحب اللہ کے واسطے آپ میری سفارش کر دیجئے، حاجی صاحب اللہ کے واسطے اللہ سے آپ سفارش کر دیجئے، مولانا صاحب آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے، میں دنیا میں آپ کو وضو کا پانی لا کر دیتا تھا، ضرورت پڑنے پر میں آپ کو پانی پلاتا تھا، آج میں بے حال ہوں، آپ میری فکر کیجئے، میری سفارش کر دیجئے۔ اس وقت وہ اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ نوجوان ان سے غلطی ہو گئی تھی، توبہ کر لیا تھا بعد میں لیکن پہلے غلطی ہو گئی تھی، اے اللہ یہ جوان ہیں، میں مسجد میں نماز کے لیے آتا تھا، یہ مجھ کو وضو کا پانی دیتا تھا، اے اللہ یہ ٹھنڈا پانی لا کر پلاتا تھا، میں جنت میں جاؤں گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس جوان کو بھی میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وہ جنتی آدمی اس جوان کو جنت میں داخل کرائے گا، اللہ سے سفارش کرائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ نوجوانوں، اللہ کا دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ یہ علماء، یہ بزرگان دین، آپ کے گاؤں کے محلے کے یہ جو مربی حضرات ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کا سمان کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کی خدمت کرو گے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے اندر بھی دینداری آئے گی، اور قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے، پھنس جائے، تو یہ لوگ آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو مسلمان بن کر زندگی گزارتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ، تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر، تحلیل پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں کو اور ایک بات بتلا دوں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو سمجھ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے تو دیکھو ذرا، چلو ماشاءاللہ۔ یہ جو عام طور پہ بزرگان دین آتے ہیں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، دیوبند کے بزرگ، کوئی بھی ہمارے بزرگ آتے ہیں، ہم لوگ جا کر بیعت ہوتے ہیں، اور بیعت ہونے کے بعد پہلا سبق دیا جاتا ہے 6 تسبیح کا، ہے نا؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 تسبیح ہے۔ یہ جو 4 تسبیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سبھا میں جتنے لوگ ہیں شاید کوئی چھوٹا بچہ ہوگا جو نہ جانتا ہو، باقی اگر خدا نہ خواستہ کوئی جاہل آدمی بھی ہے تو وہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اتنا جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو بزرگان دین سبق دیتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ 4 خلیفہ گزرے، کوجن خلیفہ 4 جن، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 1 نمبر خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
2 نمبر خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 نمبر خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 نمبر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو 4 کلمہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چاروں خلیفہ میں سے 1 نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹھے لا الہ الا اللہ، اٹھے لا الہ الا اللہ، چل رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی سے بات چیت کیا، بات چیت شیش ہوا، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بیسی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ کون پڑھتے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 نمبر خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیسی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیسی اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نمبر خلیفہ، وہ بیسی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی آگے جگہ آگے آ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بیسی سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 نمبر خلیفہ، وہ بیسی کیا پڑھتے تھے؟ اب ایک ہی رہ گیا، الحمدللہ، الحمدللہ، سمست تعریف اللہ جننے، سمست تعریف اللہ جننے۔ حضرت علی رضی اللہ، وہ 4 خلیفہ ایک تسبیح پڑھتے تھے، الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ سب لوگ روزانہ صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ یہ پڑھتے ہوں گے۔ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے۔ وہ 4 پڑھتے تھے اور آپ اکیلے جب پڑھیں گے، ان 4 کو جتنا ثواب ملا، انشاءاللہ آپ سب کو اکیلا اسی طرح کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی ذات سے یہ آشا اور امید رکھنا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات میں نے عربی میں پڑھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے لڑکے حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی اور ان کا ہسبینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے 4 نمبر خلیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی علمیر شہر، امی علمیر سیٹی شہر، اور اے شہرے جدی تمرا جاتے سو، علم کے شہر میں جدی جانا ہے تو اس کا گیٹ اور دروازہ ہے حضرت علی۔ حضرت علی علم سیٹی کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا گیٹ ہے۔ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیچھے جا رہی ہے، زندگی شیش ہو رہی ہے، جیون ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، آخرت سامنے آ رہی ہے، موت سامنے آ رہی ہے، بالکل سامنے، قیامت سامنے آ رہی ہے۔ গত বছর যদি 40 বছর বাকি থা মত মে তো এক বছর শেষ হওয়ার পরে এখন মাত্র 39 বছর বাকি রহ গয়া, এক বছর চলা গয়া। ওয়ারতাহালাতিল আখিরাতু মুকবিলা, بعد میں کہا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات دن دنیا کے چکر میں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات دن آخرت موت کا چنتا اور ٹینشن کرتے ہیں۔
کچھ لوگ دنیا کا ٹینشن، دنیا کا چنتا، رات دن دنیا کی فکر کرتے ہیں. دنیا کی فکر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ بس مال چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے. حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، جائز آ رہا ہے، ناجائز آ رہا ہے. کسی کا حق مار کے لے رہے ہیں، کسی پر ظلم اتیاچار کر کے مال لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا بازی دھوکہ بازی کر رہے ہیں. اس سے کوئی مطلب نہیں، مال چاہیے. بزنس کرتے ہیں، ویبسا کرتے ہیں تو اس میں ڈپلیکیٹ مال کو پیور مال بتا کر بیچتے ہیں، بالکل پیور مال بتا کر بیچتے ہیں. من غش منا فلیس منا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے مارکیٹ میں گئے. جا کر دیکھا کہ ایک آدمی گیہوں یا جو کوئی بھی دانہ غلہ بیچ رہے ہیں. دیکھا اوپر سے بالکل سوکھا ہوا ہے، پانی نہیں ہے. پتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا خیال آیا. جا کر انہوں نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا، ہاتھ اندر ڈالا. جب اندر ڈالا اور ایک مٹھی دانہ لیا تو دیکھا کہ وہ تو بھیجا ہے، وہ بھیگا ہوا ہے، اندر میں پانی دیا ہوا ہے. کہا کہہ رہے یہ کیا ہے بھائی، یہ بےمانی، یہ کیا بےمانی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی، میگھ پڑا تھا، وہ بھیگ گیا تھا، وہ سوکھا نہیں. کہا اگر نیچے میں بھیگا ہوا ہے تو اوپر بھی بھیگا ہونا چاہیے، اوپر تو سوکھا ہے، نیچے کیسے بھیگ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا. جو دھوکہ دے گا وہ کبھی پیور مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ چینی بیچتے ہیں، دکاندار پانی ملا دیا، اوپر میں سکنا چینی دے دیا اور وہ پانی والا چینی بیچے گا. 1 کلو ویٹ بڑھا دے گا، سمجھے گا کہ 1 کلو میں بہت پیسہ آ جائے گا. یہ بےمانی ہے، بےمانی ہے. یہ ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہماری سوچ کی کمی ہے، ہمارے دماغ کی کمی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بےمانی کریں گے تو پیسہ کما لیں گے. اس بیچارے کو کیا پتا چلے گا یہ گاؤں کا آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے دوسرا آدمی تمہارے ساتھ اوئی رقم کرو. جے رقم تم دوسرے کے ساتھ کرو گے اوئی رقم دوسرا آدمی تمہارے ساتھ کرے گا. تم یدی بےمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا بےمان تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دے گا. کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا. گاؤں کا ایک بوڑھا آدمی، اس کے گھر میں بھینس بہت زیادہ دودھ ہوتا تھا، تو اس کی وائف دودھ سے بٹر بناتی تھی. بٹر وہ جو سلائس میں ملا کر کھاتے ہیں نا، بٹر بناتی تھی، مکھن. اور جب 8 کیجی 10 کیجی 5 کیجی ہو جاتا تھا تو وہ بوڑھا آدمی بیچارہ وہ شہر میں لے جا کر اس کو سیل کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کی وائف نے 10 کلو بٹر ریڈی کیا، تیار کیا، اور اپنے شامی سے، شوہر سے کہا کہ 10 کیجی بٹر ہو گیا ہے، آپ اس کو جائیے مارکیٹ میں سیل کر دیجئے، جو پیسہ ملے کچھ کھانے پینے کا سامان اور کچھ کیش لے کر آ جائیے گا. بوڑھا آدمی بیچارہ کندھے میں لے کر، جھولی میں ڈال کر اور گیا. جا کر ایک بڑے مہاجن سے سیٹ کے پاس جا کر ملا اور اپنا بٹر اس کو بیچا. 10 کیجی بٹر تھا، 1 کیجی کا 1 گلہ تھا، 10 گلہ 10 کیجی. وہ بٹر اس نے دیا اور دکاندار سے پیسہ لیا. پیسہ لے کر وہ وہاں سے جو سامان لینا تھا سامان لیا اور گھر آیا. دکاندار نے اس بوڑھے آدمی کے سامنے اس کو وزن نہیں کیا تھا، ویٹ نہیں کیا، وشواس کر لیا. بوڑھا آدمی جب لوٹ کر گھر آ گیا تو دکاندار کے دل میں خیال آیا کہ ارے بھائی وہ تو دے کر گیا ہے، لیکن پتا نہیں یہ 1 کیجی ہے یا کم ہے، اس کو وزن کر لو. تو جب اس کو وزن کیا اپنے پلہ میں، ترازو میں، تو دیکھا کہ 1 گلہ 1 کیجی نہیں ہے، 900 گرام. 900 گرام. 10 گلہ 10 کیجی ہونا چاہیے، 10 کیجی نہیں نکلا، 9 کیجی نکلا. یہ جو گوہاٹی سے نوگاؤں کے راستے سے آپ لوگ جب آئیں گے تو جاگی روڈ سے پہلے دیگ میں مچھلی لے کر بیچتا ہے، دیکھا ہوگا. زندگی میں اگر کسی کو ایمانداری سے انہوں نے مچھلی بیچا ہو شاید کبھی ایسا نہیں. 1 کیجی مچھلی لیں گے،
تو مشکل سے 700-800 گرام مچھلی نکلے گا، 1 kg تو ہوتا ہی نہیں۔ بہنوان نمبر 1 پورے آسام کا۔ خیر، تو جب اس نے ویٹ کیا تو 10 kg کی جگہ پر 9 kg نکلا، پیسہ دیا 10 kg کا، مال ملا 9 kg، بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا پھر آئے گا اور اس کو ہم 2-4 تھپڑ لگائے گا، بےایمانی کیوں کیا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد وہ بوڑھا ابار بٹر لے کر، مال لے کر آیا سیل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی دکاندار نے اس بوڑھے کو دیکھا، جمپ مارا اپنے دکان سے اور دوڑ کر جا کر اس بوڑھے کا کالر پکڑا، 2-3 تھپڑ لگایا، مارا 2-3 تھپڑ۔ کہا رے بھائی کیوں تم مجھ کو مار رہے ہو؟ میں نے کیا غلطی کیا؟ کیا ہو گیا تم جو مجھ کو مار رہے ہو؟ کہا کہ اے تم بوڑھا آدمی، جبہ لگایا ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، پیشانی میں نماز کا بھی نشان ہے، تم نمازی آدمی ہے اور تم اتنا بڑا بے ایمان ہے۔ 10 kg مال دیا، ماتر 9 kg نکلا، پیسہ لے لیا 10 kg کا اور 9 kg مال دے کر گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس بوڑھے کی غلطی تھی، شیور اس کی غلطی تھی، لیکن اس بوڑھے نے جو جواب دیا، اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑا دھیان دے کر اس بوڑھے کی بات کو سنو۔ اس بوڑھے نے کہا کہ سیٹھ صاحب، میں ایک غریب کسان آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے باری میں گھر میں بھینس ہے، دودھ ہوتا ہے، میری وائف بٹر مکھن بنا لیتی ہے، میرے گھر میں بہت پرانا زمانہ کا ایک ترازو پلہ رکھا ہوا ہے، لیکن میرے گھر میں باٹ نہیں ہے۔ 1 کلو، آدھا kg وہ جو لوہا ہوتا ہے، 200 گرام، 500 گرام، یہ باٹ میرے گھر میں نہیں ہے۔ آج سے 2 ہفتہ پہلے میں نے تمہاری دکان سے 1 kg چینی لیا تھا، 1 kg چینی لیا تھا، اور تم سے لے کر میں گھر گیا، وہ چینی گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی وائف کو کہا تھا کہ بٹر کو ویٹ کرنا ہو، وزن کرنا ہو تو ایک سائیڈ میں چینی رکھنا اور ایک سائیڈ میں بٹر رکھنا، برابر ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ 1 کلو بٹر ہو گیا۔ اب اگر میرا بٹر 900 گرام ہوا، যদি ہمارا بٹر 900 گرام ہوا تو বুঝা গেল کہ তুমি ہمارے যে চিনি দিছলা, তোমার চিনি কত আছে? 900 গ্রাম। আমি বেঈমান না তুমি বেঈমান? میں نے بےایمانی کیا یا تم نے بےایمانی کیا؟ نوجوانوں، کما تدین تدان، اگر تم بےایمانی کرو گے اللہ تعالیٰ اوپر سے کسی بےایمان کو تمہارے اوپر لگا دے گا، تمہارے اوپر لگا دے گا۔ یہ جو ماٹی باڑی کا جتنا لوگ بزنس ویوسا کرتے تھے، کتنا بےایمانی کر کے لوگوں کا پیسہ کمایا، اللہ نے بڑا بےایمان گورنمنٹ کو ان کے اوپر لگا دیا۔ لے تو کہاں سے کمائے گا؟ اب اس کے بعد اس سے وصول کیا جا رہا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ۔ آخرت سے محبت کرو، موت سے محبت کرو، جنت میں جانے والے اعمال سے محبت، جنت میں لے جانے والے اعمال سے محبت کرو۔ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر، غریبوں کی مدد کرنا، دین کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنا، جماعت میں جانا، جماعت میں آنے والے ساتھیوں کی مدد کرنا، یہ سب کام کرو، یہ سب کام تم کو جنت میں لے کر جائے گا، جنت میں لے کر جائے گا۔ کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کی فکر کیسے ہوگی؟ بس ایک بات میں بتلا دوں، آخرت کی فکر اس کو ہوتی ہے، جنت میں جانے کا ٹینشن اس کو ہوتا ہے جو اپنی موت کو بیشی بیشی یاد کرتا ہے۔ اے اللہ آج کے امک مارا کے سن گوتو کل کے امکر گھٹنا ہوئے گوتو پورو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اے اللہ ایک دن ہم بھی مر کے چلا جائے گا، ہم ہی دنیا تک ہی جائیں، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پنڈال میں آئے ہم لوگ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر جانے سے پہلے ہم لوگ یہیں رہ جائیں اور یہیں سے اللہ ہم سب کو بلا لے۔ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
ہو سکتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرو۔ کیسے موت کو یاد کرو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوئی نمبر خلیفہ، حدیث میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزرتے تھے، شیطان اس گلی کا ٹریفک ختم کر دیتا تھا۔ شیطان کہتا تھا بھاگو بھاگو بھاگو، بالکل ٹریفک کلیئر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شیطان بھی حضرت عمر سے ڈرتا تھا۔ اس حضرت عمر کا حال کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایک خادم کو، نوکر کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس خادم کا کام کیا تھا؟ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کورے، ابار 1 گھنٹہ کورے، ابار آدھا گھنٹہ کورے۔ وہ حضرت عمر کے پاس آتا تھا اور آ کر یہ کہتا تھا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کو مرنا ہے، اپنار ایک دن موت آئی ہو، اپنار ایک دن موت آئی ہو۔ وہ خالی موت یاد دلاتے تھے اور کوئی کام نہیں، اور کوئی کام نہیں۔ بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد وہ آتے تھے، امیر المومنین آپ کو موت یاد ہے، ایک دن آپ کو مر کے جانا ہے، آپ کو معلوم ہے امیر المومنین آپ کی موت آئے گی، آپ کو مرنا ہے۔ کچھ دن جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادم سے کہا کہ بیٹا اور تم کو میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، تم اپنا گھر جاؤ، اپنا کام کرو اور ہم کو اب چھوڑ دو۔ اس خادم نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو اپنی موت 24 گھنٹہ یاد رہتی ہے؟ এখন কি 24 ঘন্টা আপনার মত আপনাকে याद থাকে? 24 ঘন্টা याद रहती है? میرے نوجوانوں، خاص کر کے میرے مربی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، داڑھی کے بال کو پکڑا، سر کے چول کو پکڑا اور کہا کہ جب یہ کالا تھا، بلیک تھا، تو کبھی کبھی موت سے غافل ہو جاتا تھا، لیکن میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، وائٹ ہو گئے، میرا سر کا چول وائٹ ہو گیا، میں اپنے سفید داڑھی کو دیکھتا ہوں اور مجھے موت یاد آ جاتی ہے۔ میں سفید داڑھی کو دیکھتا ہوں اور مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ کہاں گئے میرے مربی حضرات؟ جوانوں کو تو چھوڑ دو، کہاں گئے مربی حضرات؟ یا تو چہرے پر داڑھی نہیں، اور اگر داڑھی رکھ لیا تو کبھی کالا رنگ کرے گا، کبھی اور کیا کرے گا، اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے۔ اللہ کے بندے بوڑھے ہو چکے ہو اور کالا رنگ کر کے جوان دکھاتے ہو، ڈپلیکیٹ کر رہے ہو۔ اس لیے موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ ایک سسٹم اور ہے، کم سے کم سپتہ میں 1 دن، جمعہ کا دن پرائے مسلمان، خاص کر کے پروش، پرائے مسلم پروش کوئی ایک کا کام ضرور کرتا ہے۔ پورا سپتہ ٹھنڈا تھا، غسل نہیں کیا، جمعہ کا دن آئے گا تو ٹھنڈا ہے پھر بھی تھوڑا پانی گرم کر کے اور غسل کرتا ہے نا؟ پرائے مسلمان جمعہ پڑھنا ہے، غسل کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے مربیوں، جب غسل کرنے کے لیے جاؤ، کم سے کم سپتہ میں 1 دن کا سبق میں دے رہا ہوں، سپتہ میں 1 دن جب غسل کرنے کے لیے جاؤ تو اس ٹائم میں یہ چنتا کرو، او اللہ آج میرے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اے اللہ شیمپو صابن رکھا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھ سے غسل کر رہا ہوں، جتنا پانی لینا ہے اتنا پانی میں لے رہا ہوں، شاور کھول کر اور پانی ڈالتے جا رہا ہوں۔ اے اللہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن اولا آئے گو کہ سامنے پانی رکھا رہے گا، صابن بھی پڑا رہے گا، اور میں یدی چاہوں گا کہ 1 مگ پانی، 1 مگ تو دورے ہوتا، 1 پھوٹا 1 قطرہ پانی اگر میں اپنے شریر پہ ڈالنا چاہوں گا، اے اللہ میرے شریر میں شکتی نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، پاور نہیں ہوگا، 1 پھوٹا پانی بھی میں یوز نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا؟ کیا خالی مولانا صاحب کے لیے ہوگا یا سب کے لیے ہوگا؟ آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا؟ سب کے لیے ہوگا۔ اسی طرح سے غسل کرنے کے بعد جمعہ میں جانے کے لیے جب ڈریس چینج کرتے ہیں تو المیرہ جا کر کھولتے ہیں، 10-20 اس میں ڈریس رکھا ہوا ہے، یہ نہیں پہنیں گے، یہ پہنیں گے، یہ نہیں پہنیں گے، یہ پہنیں گے۔ بعد میں کہتا ہے کہ ابا حج میں گئے تھے اور حج سے کندورا جبہ لایا تھا،
ابا نے جو مکہ سے مدینہ سے جبہ لایا تھا آج کے شکربار آج کے ایک جبہ ٹامی پندی میں اپنے چوائس سے اپنے پسند سے کپڑا نکالتا ہے اور اس کو پہنتا ہے. جب آپ جمعہ کے دن اپنا ڈریس چینج کرتے ہو کم سے کم اس ٹائم میں یہ بھی یاد کرنا چنتا کرنا اے اللہ آج کے ہمار الماری بھیترے 10 جوڑا 20 جوڑا کپڑا سے اور جو کپڑا میں اپنے چوائس سے پہننا چاہوں گا وہ پہن رہا ہوں. ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا نشچت ایک دن آئے گا کہ ہمار باری 100 جوڑا جو بھی کپڑا رہے گا اور میں اپنی چوائس اور پسند سے پہننا چاہوں گا تو میرے شریر میں طاقت نہیں ہوگی, میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا بلکہ میرا بھائی چچا بندو گاؤں کے لوگ دکان پر جائیں گے اور بالکل سمپل اور سادھارن سفید وائٹ کپڑا 5-7 میٹر لے کر آئے گا اور وہی مجھ کو پہنا دیا جائے گا. اے اللہ ایک دن ایسا آنے والا ہے. موت کو یاد کرنے کا یہ بھی ایک سسٹم ہے. پھر جب گھر سے نکل کر نماز کے لیے آتے ہیں جمعہ کے دن گھر میں بول کر آتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کر آؤں گا کھانا کھاؤں گا پھر مجھ کو ٹاؤن جانا ہے کھانا ریڈی رکھنا. میرے نوجوانوں جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو پیدل چل کر سائیکل پر چڑھ کر بائک پر سوار ہو کر 4 ویلر پر جیسے بھی آپ جمعہ کے لیے آتے ہیں آنے کے ٹائم میں یہ چنتا کرنا اے اللہ آج جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے میں پیدل جا رہا ہوں سائیکل چلا کر بائک چلا کر جا رہا ہوں 4 ویلر پر بیٹھ کر جا رہا ہوں. ایک دن ایسا آئے گا کہ میں نماز پڑھنا چاہوں گا نماز نہیں پڑھ سکوں گا دل میں چاہت چاہیدہ خواہش ہوگی اے اللہ ماتر 2 رکعت ہمار نماز پڑھتے ہو کنتو میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. میرے لاش کو میرے شریر کو کم سے کم 4 آدمی اپنے کندھے پر اٹھا کر اور لے کر جائے گا اور جا کر کتنا ٹن ماٹی کے نیچے مجھ کو ڈال کر اور وہ لوگ اکیلا چھوڑ کر آ جائیں گے. میرے بھائیو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دنیا سب تکی بڑو عقل مند سب تکی بڑو بدھی جیوی مانوس اے مانوس کا جو اپنے نفس کو نظر نفس کو اپنے دین کے تابع بنا دے اور وعمل لما بعد الموت موتر پورے جو جیون ہے وہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں کامیابی کے لیے عبادت کرے عمل کرے. دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کونوا من ابناء الآخرہ آخرت والے بنو آخرت والے جنت میں جانے والے بنو ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب. جب تک تم زندہ ہے تم کو عمل کرنے کا چانس ملا ہوا ہے. جب تک تم زندہ ہے تم کو عمل کرنے کا چانس ملا ہوا ہے. آج کوئی حساب نہیں لے گا اللہ کا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا اے جوان تم نے کتنی رکعت نماز پڑھی تمہیں سجدہ بھول کرسو تمہیں رکوع بھول کرسو کوئی خبر لینے نہیں آئے گا. آج کے تمہیں فجر اور نماز پڑھو نا کوئی حساب لینے کے لیے نہیں آئے گا. ابھی تو عمل کرو نماز پڑھو دان خیرات کرو روزہ رکھو اچھا کام کرو. کیوں والغد حساب ولا عمل مرار پورے حساب دینا پڑے گا مرنے کے بعد میں حساب دینا ہے. وہاں جو دی کوئی چاہے گا اے اللہ دنیا کمی بہت بیشی نماز پڑھسی اے اللہ دنیا ہمیں ڈیلی تہجدের نماز پڑھسی মরার পরে আমি تہجدের نماز পড়তে পারছি না اے اللہ آج کم سے کم تہجد کا چانس دے دو تہجد پڑھنے کا موقع دے دو. کہے گا نہیں اب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اور تم کو سجود اور چانس موقع نہیں دیا جائے گا. ولا تکن فإن اليوم عمل ولا حساب والغد حساب ولا عمل. میرے نوجوان ساتھیوں میری ساری باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اپنے جیون کی قدر کر لو لائف کی قدر کر لو. کیسے قدر کرنا ہے اور کتنا قدر کرنا ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ. آج میں اپنی کلاس میں وہ سنایا
وہ بتلاتے ہیں، بہت اچھی بات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں، موت آگے، مرنے سے پہلے اپنی پوری زندگی ماں کے پیٹ سے آیا دنیا میں، اور جب تک دنیا میں رہے گا اس کا نام زندگی ہے، اس کا نام لائف ہے، اس کا نام جیون ہے۔ موت سے پہلے تم اپنی جیون کی قدر کر لو، موت سے پہلے تم اپنی زندگی کی قدر کر لو۔ اے اللہ ہمار زندگی تا بڑو دامی، اے اللہ ہمار زندگی تا بڑو دامی، اے اللہ ہمیں ہر کونو بھول کرتم نہ، اے اللہ ہم کوئی دوش نہیں کرے گا، کوئی گناہ پاپ نہیں کرے گا، اور جو بھی پاپ ہو جائے گا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ میرے پاپ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو موت سے پہلے زندگی کی قدر کر دو، پورا لائف کے نیچے آؤ گے تو ایک بچھڑ، لائف کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ بچھڑ ہوتا ہے۔ بچھڑ، ایک بچھڑ کتنا دامی ہوتا ہے، ایک بچھڑ کو تو قیمتی ہوتا ہے، یہ اگر معلوم کرنا ہے۔ ایک ہوتا کا جو نہیں جانتے سائن، تو جو اسٹوڈنٹ فائنل ایئر میں تھا، کلاس 12 شیش ہونے والا تھا یا بی اے کلیئر ہونے والا تھا، اچانک اس کا ریزلٹ خراب ہو گیا، ایک سال نشٹ ہو گیا۔ اس نے پلان بنا کر رکھا تھا کہ 2023-2024 کے آرمبھوں میں میں فائنل ایگزام دوں گا، اور ایگزام دینے کے بعد میرا شکھا شیش، اس کے بعد میں ویوسا کروں گا، بزنس کروں گا، بیاہ شادی کروں گا، کنتو ڈراپ کر گیا۔ ایک سال کی پڑھائی برباد ہو گئی، وہ فیل ہو گیا۔ اس کو ایک سال ابار پڑھنا پڑے گا، کتنا کٹھن اور مشکل ہوگا، ایک سال کی قیمت اس سے جا کر پوچھو۔ ایک سال کے نیچے کیا ہے؟ مہینہ ہے۔ مہینہ، ایک مہینہ کو تو دام آسے، ایک مہینہ کو تو قیمتی آسے، ایک ہوتا تھا جو دی معلوم کرتے 100۔ یہ بات اگر معلوم کرنا ہے تو اس مہیلا سے جا کر پوچھو جو گربھوتی تھی، پیٹ میں 9 مہینہ بچہ رہنا چاہیے، 9 مہینہ رہتا تو بچہ میچورڈ ہوتا، کمپلیٹ ہو جاتا، کنتو 8 مہینہ میں بچہ کا ڈیلیوری ہو گیا، بچہ پیٹ سے باہر آ گیا، 8 مہینہ میں وہ میچورڈ نہیں ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کی انگلی نہیں ہے تو چول کے اوپر، یہ آنکھیں اوپر چول نہ تو کان سے سنائی نہیں دیتا ہے، وہ عورت بتائے گی کہ 8 ماس امی پیٹر بھیترے میں نے اپنے بچے کو لے کر رہا، اے اللہ ماتر ایک مہینہ اگر یہ بچہ میرے پیٹ میں رہتا تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا۔ ایک مہینہ اتنا دامی تھا کہ ایک مہینہ پہلے بچہ ہو گیا انمیچور، بالکل انکمپلیٹ ہوا، اور وہ بچہ اچھا نہیں ہوا۔ مہینے کے نیچے آئیے ہفتہ، ویک، سپتہ، ایک سپتہ کو تو دامی۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا ایک 70 قیمت جو دی معلوم کرتے 100، تو جو لوگ ویکلی پیپر نکالتے ہیں، سپتاہک پیپر نکالتے ہیں، الجمیت اخمیہ جو نکلتا ہے سپتاہک نکلتا ہے، ایک سپتہ میں پیپر نکالنا ہے، شکروار کو پیپر نکالا، آگامی پیپر کی تیاری کرنا ہے، کنتو دیکھتے دیکھتے پورا سپتہ شیش ہو جاتا ہے، تیاری کا وقت نہیں ملتا۔ ایک سپتہ کتنا بیزی رہنا پڑتا ہے اور کتنا دامی سپتہ ہوتا ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ حضرت نے کہا کہ سپتہ کے نیچے ہے دن، ایک دن کتنا دامی، ایک دن کو تو قدر اور کو تو قیمت سے ایک ہوتا تھا جو دی معلوم کرتے 100، تو ایک آدمی جو حاضرہ مزدوری کا کام کرتا ہے، بیچارہ صبح نکل کر تیز پور میں جاتا ہے، جا کر لائن میں کھڑا رہتا ہے، کوئی سیٹھ آتا ہے اپنے گھر میں لے جاتا ہے، کام کرواتا ہے، 500-600 اس کو مزدوری دیتا ہے، کچھ دال لیتا ہے، چاول لیتا ہے، نمک لیتا ہے، آٹا لیتا ہے، لکڑی لیتا ہے، اور گھر میں آتا ہے، اس کی وائف انتظار کرتی ہے وہ پیسہ لے کر آئے گا، سامان لے کر آئے گا، تب جا کر وہ کھانا پکاتی ہے۔ اس مزدور سے پوچھو کہ ایک دن کتنا قیمتی اور کتنا دامی ہے۔ بیچارہ گیا تیز پور، لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملا، بھوکا گیا تھا اور ادھر سے خالی ہاتھ آیا، ایک نیا پیسہ کا انکم نہیں ہوا، بچہ بھی گھر میں بھوکا، بیوی بھی گھر میں بھوکی، ماں باپ بھی گھر میں بھوکا، ایک دن کتنا قیمتی ہوتا ہے یہ اس مزدور سے جا کر پوچھو۔ اس
کے نیچے 1 گھنٹہ ہے. 1 گھنٹہ کتنا مشکل اور کتنا دامی، کتنا قیمتی ہوتا ہے. یدی کسی کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گیا ہے، 1 گھنٹے کا آپریشن ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تم یہاں پر ویٹ کرو، تمہارے بچہ کا 1 گھنٹہ میں آپریشن ہوگا. اب وہ باپ جو انتظار کرتا ہے 1 گھنٹہ میں کتنی مرتبہ وہ گھڑی دیکھے گا، موبائل دیکھے گا کہ گھنٹہ تو ختم نہیں ہو رہا، گھنٹہ ختم نہیں ہو رہا.